أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين۔ सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सूरत तीन जो मक्की सूरत है और इस पे इसकी जो है वो 8 आयत हैं। पहली आयत वत्तीन वज़ैतून। अब यहाँ जो इस सूरत का जो आगाज हो रहा है वो लफ्ज वा से हो रहा है, यानी वत्तीन। अच्छा, जब हम वा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या जब कुरान में हम यूं देखते हैं कि वत्तीन जैसे आया है, तो ये लफ्ज वाव यहाँ पर दरअसल कसम के लिए है, यानी ये जिसका तो तर्जुमा है कसम है इंजीर और जैतून की। अब ये वा जो है ये कसम के लिए है, गवाही के लिए, शहादत के लिए, किसी बात पर दलील देने के लिए कि हम जब हमें अपनी बात पे एम्फेसाइज करना हो, हमें यकीन दिलाना हो, हम ये चाहते हो कि सामने वाले बंदे को यकीन आ जाए कि मैं ठीक बात कर रही हूँ, तो तब हम यानी तब अमूमन इंसान कसम खाते हैं जब हमें एम्फेसाइज करना हो। तो इंसान जब भी अब कसम तो इसलिए खाते हैं, और वो जिस चीज की या जिस भी शख्स की कसम खाता है उसमें अजमत का पहलू होता है, यानी वो किसी ऐसे ऐसी बड़ी शय की कसम खाएगा, बड़ी चीज की या किसी बड़े इंसान की जिसकी बड़ाई उसके दिल में होगी। लेकिन जब अल्लाह ताला जब किसी चीज की कसम खाते हैं तो उसमें गवाही का पहलू होता है, यानी अल्लाह ताला किसी शय को गवाह बनाते हैं। जैसे हम सूरतुल असर में पढ़ते हैं ना, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये भी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वा से। तो कसम किसकी खाई? वल असर, जमाने की कसम। और फिर आगे का जो सारा मजमून है सूरतुल असर का कि तमाम इंसान खसारे में है सिवाय इन लोगों के। तो शुरू में कसम किसकी खाई है? असर की, यानी जमाने की कसम खाई है। तो अल्लाह ताला जब भी कसम खाते हैं तो उसमें किसी को गवाह बनाते हैं, उसमें शहादत और गवाही का पहलू होता है। तो यहाँ अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं वत्तीन वज़ैतून, इंजीर और जैतून की। अब इंजीर और जैतून यानी ये फल हैं, और वत्तीन से मुराद जो है वो कुछ इसमें मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। कुछ ने इससे मुराद इंजीर ही ली है, और कुछ के मुताबिक यानी एक राय ये भी है कि इससे मुराद दरअसल मकामात हैं, यानी वो जगहें हैं जहाँ पर इंजीर पाई जाती है। यानी कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर इंजीर या फिग्स जो होते हैं वो कसरत से पाए जाते हैं, तो उसको तीन कहा कहा गया यहाँ पर, और उसकी कसम खाई है। और एक राय ये भी है कि यानी ये जबले तीन है, वो पहाड़ यानी जिसका नाम जबले तीन है, या वो पहाड़ जहाँ पर इंजीर कसरत से या एक्सेसिव अमाउंट के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह व तीन के बाद वह जैतून है। अब यहाँ के लिए भी ये है कि जैतून से मुराद जैतून यानी जो पहाड़ है, एक पहाड़ का नाम है जबल जैतून, वो यहाँ मुराद है। और इसके बारे में ये भी आता है कि ये वो पहाड़ था जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम वाज करते थे या दर्स और तदरीस का काम किया करते थे। तो ये मुख्तलिफ आरा यहाँ पर मौजूद हैं। और ये भी एक राय है कि ईसा अलैहिस्सलाम इबादत के लिए यहाँ जाया करते थे या इसको एक मरकज की हैसियत हासिल थी। तो ये वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन के बारे में, फिग्स के बारे में एक बात स्लाइड में भी आपको नजर आ रही थी कि ये जन्नत का फल भी है, यानी ये हमें कुरान के अंदर भी मिलता है। फिर दूसरी आयत क्या है? वतूरी सीनीन। दूसरी किस चीज की कसम खा रहे हैं? तूरे सीनीन की। तूरे सीनीन ये जो पहाड़ है, तूरे सीना जिसे कहा जाता है, वो पहाड़ जो सहराए सीना में वाक़ है। और इसके बारे में यानी कोहे तूर जिसे हम कहते हैं, और इसके बारे में हमने हम में से बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ये वो जगह थी, ये वो पहाड़ था जहाँ पर अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए थे, यानी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से बराह रास्त बात की थी। तो अल्लाह ताला यहाँ पर तूर की कसम खा रहे हैं। फिर उसके बाद आगे तीसरी जो आयत है उसमें है वहाजल बलदिल अमीन, और इस पुरअम शहर मक्का की। ये जो बलदिल अमीन है, यानी पुरअमन शहर, इसमें यहाँ नाम तो नहीं लिखा हुआ मक्का का, लेकिन इसमें इशारा मक्का की तरफ है। और हम ये देखते हैं ना कि मक्का
وہ شہر تھا جاہلیت کے زمانے میں کہ ام، جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قتل و غارت گری عام تھی، بات بات پر لڑائی جھگڑا ان کا معمول تھا۔ عرب جو ہے وہ جنگجو قوم کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، اور پھر ہم کچھ ہی عرصے میں، وہ جو 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بعثت کا عرصہ تھا، اس کے بعد ہم ایک انقلاب اور ایک تبدیلی جو دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ انتہائی پرامن سویلائزیشن کے طور پہ عرب سامنے آیا۔ تو بہت جنگ کے حالات میں بھی پھر، اور انتہائی یعنی مشکل حالات میں بھی، جو مکہ ہے اس کے وہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک سیفسٹ پلیس ہوتی تھی لوگوں کے لیے۔ اور مکہ میں چونکہ خانہ کعبہ موجود تھا شروع سے ہی، تو وہ ایک ویسی حرمت اور اس کا احترام تھا کہ وہاں پر جنگیں نہیں لڑی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ان والتین اور والزیتون اور طور سینین اور بلد الامین کی قسم کھائی گئی۔ اب قسم اللہ تعالیٰ کھا کس بات پہ رہے ہیں؟ یعنی اب یہ جو شروع کی 3 آیات تھی، یہ تو قسم ہے، اور اب اس کے بعد کی جو آیات ہیں یہ جواب القسم ہے۔ جواب القسم مطلب جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہو۔ تو کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ اب یہ 4تھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ خلقنا الانسان، کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی میں احسنی تقویم، بہترین ساخت پر۔ اب ہم جب اس میں احسنی تقویم کو سمجھتے ہیں، تو سب سے پہلے تقویم کا جو لفظ ہے وہ اصل میں قامہ سے نکلا ہے، اور قامہ سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو سیدھا کرنا، یا تعدیل، یعنی تعدیل عدل سے، توازن ہونا، بیلنسڈ ہونا، یا سم تھنگ اسٹینڈنگ فرم، یعنی کوئی چیز پختگی کے ساتھ کھڑی ہو، اور اس کے اندر ایموشنز کا اور ذہنی استعداد کا ایک توازن رکھا۔ یعنی انسان کی جو ظاہری شخصیت ہے اور اس کا جو باطن ہے، اس کی جو باطنی صلاحیتیں اور کیپیبلٹیز ہیں، وہ سب اس بات کی گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یا اسے احسنی تقویم پر پیدا کیا ہے، یعنی اس کو ایک متوازن شخصیت بنایا ہے کہ وہ خیر اور شر میں تمیز کرنے والا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے عقل اور تمیز عطا کی ہے، اور وہ حق اور باطل میں تفریق کر سکتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم احسنی تقویم کو سمجھتے ہیں تو ہمیں انسان کا یہ مقصد سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اچھی صلاحیتوں کے ساتھ جب پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہے یقیناً اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ پائے کا رکھا ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو بھیجا ہے تو وہ کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، کہ اس کے اندر اس کو فرقان عطا کیا۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مخلوقات تو اللہ تعالیٰ کی اور بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور چرند پرند اور سب، یعنی اور مختلف مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار کی جو قوت ہے، جو اختیار عطا کیا ہے، وہ صرف انسانوں کو عطا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ انسانوں سے یعنی ان کو ٹیسٹنگ پیریڈ سے گزارنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو آیت آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو عزت بخشی، یعنی ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ تو جب ہم احسنی تقویم کو سمجھتے ہیں اور ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں یہ کلیرٹی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقام بہت، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمام مخلوقات سے اشرف بنایا، اس کو آزمائش کے پلڑے میں ڈالا، اس کو ٹیسٹنگ فیزز سے گزارا، اور اس کو یعنی اس کو مسجود ملائک بنایا نا، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا نا، شیطان یعنی تمام جنات کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیوں؟ کیونکہ ان کو ان پر فضیلت حاصل تھی۔ اور ایک جگہ یعنی ایک تفسیر کے اندر ایک کسی فلاسفرز کے یہ قول وہاں پر درج تھا کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ انسان ایک عالم اصغر، یعنی ایک چھوٹی سی دنیا ہے، یعنی پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں وہ سب اس کے وجود میں جمع ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی صلاحیتیں اور اتنی زیادہ اس کی جو اندر مشینز کام کری، یعنی ہم اگر اپنے ہی آپ پر، اپنی ذات پر غور کریں تو وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے اسے، یعنی ہم جو ہے وہ آفاق میں اور اس کے انفس میں اسے نشانیاں دکھاتے ہیں. تو یہ جو ہمارے نفس میں نشانیاں، آپ اپنی ساخت پر اگر غور کریں، اپنے اسٹرکچر پر، اپنے سر کے اندر کام کرنے والے سسٹمز میں، آپ کے ہاتھ پاؤں، آپ کی ہارٹ کی پمپنگ، آپ کا دماغ، آپ کے ہاتھ اور پیر، یعنی ہر چیز جس طرح سے کام کر رہی ہے، موو کر رہی ہے، آپ کی سانسیں جس طرح سے چل رہی ہیں، آپ جس طرح سے آپ کی دل کی دھڑکنیں جس طرح سے چل رہی ہیں، تو وہ ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی سی مشینز ہیں جو فٹ کی ہوئی ہیں آپ کے جسم کے اندر، اور وہ اپنے ایک مقرر انداز سے اور ایک ترتیب کے ساتھ چلی جا رہی ہیں. تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ احسنی تقویم کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں نا بہت یعنی کوئی آرٹسٹ یا کوئی پینٹر جب اپنی کسی پکچر کو پینٹ کرتا ہے تو کچھ تصویریں اس کو بہت محبوب ہوتی ہیں، وہ اس کو بہت محبت کے ساتھ بناتا ہے، اس کا دل اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس تصویر میں الگ ہی بات ہے. تو ہمیں بالکل ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں نا اٹینشن ٹو ڈیٹیلز بنانا، ایک ایک تفصیل کو، ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے بنانا، تو یہ احسنی تقویم ہے. تو یہ ایک طرح سے تبشیر بھی ہے، بشارت بھی ہے، ایک طرح سے ہمارے لیے یہ مقام بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہمیں یعنی جس امتحان سے اللہ تعالیٰ ہمیں گزارتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم سے امتحان لینا ہے، کو اس کو پاس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ صلاحیتیں اور قوتیں بھی رکھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ پھر ہم نے اسے الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچے کر دیا. اب یہ جو اسفل، یعنی یہ جو ثم کا لفظ ہے، اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم ہی پر کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کیٹیگری میں رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر یعنی صلاحیتیں، قوتیں بھی دی اور اشرف المخلوقات بھی بنایا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے اندر جو نفس امارہ اور نفسانی شہوتیں اور خواہشات سے جسے اس کو باندھا گیا تھا، تو اس کے پیچھے لگ کر وہ اسفل سافلی، یعنی سب نیچوں سے نیچے ہو گیا. اچھا، یہ وہ سنت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ انسانوں سے معاملہ کرتے ہیں، یعنی ہر کسی کو احسن تقویم پر تو پیدا کیا، لیکن اب وہ اس پر قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا، یہ خود انسانوں پر منحصر ہے. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں اور قوتیں تو عطا کی ہیں، لیکن میں ان صلاحیتوں اور قوتوں کو کس طرح سے استعمال کرتی ہوں، یہ مجھ پر منحصر ہے. اگر میں نے جو صلاحیتیں مجھے دی میں نے اس کی قدر نہیں کی، اگر یا میں نے ان کا غلط استعمال کیا، تو وہ جو ہے نا کہ میں نے اس کی قدر نہیں کی، تو وہ پستی اور پھر اس کے بعد ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ سب نیچوں سے نیچ چلا جاتا ہے. یعنی یہاں جو لکھا ہے نا کہ انسان اپنے حیوانی وجود کے اعتبار سے سب سے نیچے چلا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہر طرح کے کی صلاحیتیں اور اس کی خواہشات رکھی ہیں. جیسے ایک تفسیر کے اندر یہ مینشن تھا شیخ سعدی رحمہ اللہ کا قول، کہ آدمی کے اندر 2 طرح کے وجود ہیں، فرشتہ بھی موجود ہے اور حیوانی وجود بھی موجود ہے، یعنی حیوانی دائیات بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات بھی رکھی ہیں، وہ بہت سی چیزیں کرنا بھی چاہتا ہے اور اس کے اندر نیکی کا جذبہ بھی رکھا ہے. تو انسان نرا حیوان نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان میں محض یہی جذبہ ہے کہ جو ڈیولپ ہوتا رہتا ہے وسفلہ سافلین میں جاتے، بلکہ اس کے اندر دونوں طرح کے جذبات رکھے ہیں. اب وہ جس جذبے کو، اس کے اندر جو قوتیں موجود ہیں اس میں سے جس کو وہ زیادہ گرو کرنا چاہے گا وہ گرو ہو جائے گی، جس طاقت کو وہ زیادہ استعمال کرے گا وہ پرورش کرنے لگے گی.
اگر یعنی خواہشات اور نفسانی خواہشات کی پیچھے اگر چلتا رہے گا تو پھر الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ اسفل سافلین ہی بنے گا. اور جب انسان اپنے حیوانی وجود کے اعتبار سے سب سے نیچے چلا جاتا ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سب کو مات دے دیتا ہے. پھر وہ حوث کا نشانہ بناتا ہے، پھر وہ عصمتیں لوٹتا ہے، خون بہاتا ہے، زندہ جلاتا ہے، دفن کرتا ہے، یعنی خود کو بہت ارذل اور ارزا مخلوق ثابت کرتا ہے کہ جیسے وہ سب نیچوں سے نیچ ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں اسفل سافلین ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں احسن اور اچھی ساخت پہ پیدا کیا، لیکن تم خود پستیوں میں گرتے چلے گئے یہاں تک کہ اسفل سافلین کی کیٹیگری میں فال کر گئے. پھر اس کے بعد جب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں تو اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ اب آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آزمائش ہے نا، یہ ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ پیش آ سکتی ہے. ہم میں سے ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی قوتیں دونوں جمع کر دی ہیں، اور نفس امارہ کا جو پتھر ہے وہ ہمارے ساتھ باندھ دی ہے، جو ہمیں خواہشات کی طرف اور دنیا کے گلیمر کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے، اور ہماری پوری زندگی یہ اسٹرگلنگ فیز میں گزرتی ہے کہ ہم کس طرح اس پہ قابو کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. تو اب محنت تو کرنی ہے اور اب چڑھائی تو چڑھنی ہوگی. یعنی یہ جو پستیاں ہیں، یہ جو اسفل سافلین سے بچنے کی کوشش کرنا ہے اور احسن تقویم پر قائم رہنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں وہ اگلی آیت میں اس کا سمجھیں، اس کی ریمیڈی ہے، اس کا علاج ہے. وہ کیا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس سوائے ان لوگوں کے جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. تو یہ وہ چڑھائی ہے، یہ وہ اسٹرگل ہے جو کرنی ہے. کون سی؟ ایمان اور عمل صالح. یعنی ایمان ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ایمان تو ہم سب لے کر آئے ہیں، یا مسلمان تو ہم سب ہیں کیونکہ ہم سب مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ وہ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو، ایمان لاؤ. یعنی ایمان لانے والوں کو بھی ایمان لانے کی ضرورت ہے. یہ جو مسلمان ہیں ان کا ایمان اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز کیا ہے؟ فکر آخرت ہے، یعنی موت کی بہت زیادہ یاد ہے. یہ جو آمنو ہے اور وعملوا الصالحات ہے. تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایمان والوں کا، یعنی ہمارا ایمان بھی کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ گٹھتے اور بڑھتے چاند کی مانند ہے. یعنی کبھی بہت اچھا ایمان ہوگا اور کبھی ہمیں لگے گا کہ ایمانی حالت بہت خطرے میں ہے، یہ بہت صفر پہ پہنچ گئے ہیں. تو جو ایمان کی فریکوینسی ہے نا وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن اصل یہ کہ آپ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے جائیں. اور عمل صالح یعنی اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال. ایمان کا بیج ہوگا تو عمل صالح کا فائدہ ہوگا، اور اگر نیک اعمال تو بڑے کر رہے ہیں لیکن ایمان نہیں موجود تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو جنت میں نہیں لے کر جائے گا. تو یعنی دنیا میں یا آخرت میں کسی ایک جگہ خسارہ برداشت کرنا ہے، یا دنیا کی مشقت برداشت کرنی ہے یا پھر آخرت کی مشقت برداشت کرنی ہے. اور دنیا میں یہ ہے کہ تھوڑی سی باتیں سننی پڑ جائیں گی نیکی کے رستے پہ چلنے میں، اور ہو سکتا ہے زیادہ مشقت برداشت کرنی پڑ جائے. سب سے زیادہ کشمکش ہمیں اپنے نفس کے ساتھ ہوتی ہے، اور لیکن یہ کہ اس میں آخرت کی منزل بہت خوبصورت ہے. یعنی الٹیمیٹلی جو منزل مل رہی ہے وہ بہت حسین ہے جنت کی صورت میں. اور اگر دنیا کے اندر بہت اچھی زندگی گزار لی لیکن آخرت میں کیا ہے، اس کا انجام بہت خوفناک ہے جہنم کی صورت میں. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہے ہیں کہ فلاحم اجر غیر ممنون، کہ انہیں ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے. یعنی انسان کی بہت ساری خواہشات میں ایک بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو کچھ ایسے مومنٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسے ساتھ ہوتا ہے، کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جن میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹھہر جائے نا.
یہ رک جائیں اور یہ بس یہ ایسے ہی رہے لمحہ. لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. ہر اچھا وقت گزر جاتا ہے جیسے ہر برا وقت گزر جاتا ہے. تو لیکن انسان کی اندر اللہ تعالیٰ نے فار ایور کی خواہش رکھی ہے. وہ ہمیشگی چاہتا ہے. وہ کسی اچھی جگہ پر تو اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ ایور لاسٹنگ ہو, یہ کبھی ختم نہ ہو. تو یہ اس خواہش کو یعنی ہمیشگی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف جنت تک کے لیے رکھا ہے. یعنی وہ جو بیوٹیفل مومنٹس ہوتے ہیں, وہ جو اچھے لمحات ہوتے ہیں, وہ دنیا میں کچھ وقت کے لیے آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جنت کی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ, کہ پس اے نبی اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تمہیں جھٹلا سکتا ہے, اور پھر کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پر جو یہ والی آیت ہے نا کہ اس کے بعد کون جزا و سزا کو جھٹلائے گا, یہ جو فما ہے یعنی پس کیوں, یعنی اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے پاس کیا لاجک ہے اس بات کی کہ آخرت قائم نہیں ہوگی, یا جزا و سزا کا میدان نہیں سجے گا, یا ایک دن ایسا نہیں آئے گا جب تم سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہو. اچھا, اس وقت کے لوگوں کے لیے جو یعنی بہت 3 جو عقیدے ہیں, عقیدہ توحید اور رسالت اور آخرت. تو اس میں سمجھ آتی ہے کہ عقیدہ یعنی وہ سب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, اور انہیں یہ سمجھ آتی تھی کہ کوئی ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے سے مراد یہ کہ انہیں یہ سمجھ آتی تھی کہ کوئی ایک خدا ہے جو سب کو چلا رہا ہے, جو خالق ہے, یا وہ دعا مانگتے تھے تو وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے مانگتے تھے. یہ ہاں البتہ وہ شرک کرتے تھے ساتھ میں. اسی طرح رسالت کو بھی وہ اقرار نہیں کرتے تھے, لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ رسول سچا ہے, یعنی زیادہ تر لوگوں کا تناسب ایسا تھا. لیکن جو عقیدہ آخرت ہے اس کے بارے میں ان لوگوں کے دماغوں میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم سب مٹی ہو جائیں گے اور ہم زمین میں یعنی ہم بنجر ہو جائیں گے, اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے اٹھا کر کھڑا کریں گے. تو یہ جو تصور تھا نا, یہ ان کے ذہنوں میں نہیں آتا تھا کسی طور بھی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار عقیدہ آخرت کو مینشن کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی یہ جو آخری آیت ہے کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین, کہ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سمجھیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم جب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو کیا تم اسے حاکم بھی مانتے ہو, اور جب تم اسے حاکم تسلیم کرتے ہو یعنی تمہیں یہ پتہ ہے کہ حکومت اس خدا کی ہے, تو کیا کوئی حکومت ایسی بھی ہے جو جزا و سزا کے بغیر چل سکتی ہو. یعنی اچھا, یہ بات ایسی ہے جو بہت منطقی ہے, یعنی جو بہت لاجیکل ہے, جو اگر ہم سوچیں تو ہمیں خود سمجھ آئے گی کہ کوئی بھی کلاس ہے یا کوئی بھی جسے کہتے ہیں کوئی حکومت ہے یا کوئی بھی اسٹیٹ ہے, تو وہاں پر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. تو انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ ملے اور بروں کو ان کی برائی کی سزا ملے. یہ بالکل ایسی بات ہے جو عقل کو ٹھکتی ہے اور جو سمجھ آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بالکل یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے, تو پھر اس بات کی کیا دلیل ہے کہ جزا و سزا کا کوئی دن نہیں ہوگا اور ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ نہیں ملے گا. تو یہ کون سی لاجک ہے, یہ کون سی دلیل ہے. اچھا, جب ہم آخرت کی تکذیب کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یعنی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آخرت کی تکذیب ہم تو نہیں کرتے, مطلب ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں بات ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ہم کیسے آخرت کی تکذیب کرتے ہیں, ہم کبھی کیا آخرت کو جھٹلاتے ہیں, یا ہمارے عقیدہ آخرت کب کمزور ہوتا ہے, ایسا کیا کرتے ہیں کہ ہمیں لگے کہ آخرت کا تصور کمزور ہے, کہ جو ہمیں آخرت سے دور کر رہی ہوتی ہے, یا ہم اس کو یوں سمجھیں کہ
آخرت کا جو دھیان ہے نا، جو کانشیسنیس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کو اس طرح سے سمجھیں، اس مثال سے کہ جب آپ ایگزام دے رہے ہوتے ہیں، پیپر حل کر رہے ہیں، اور آپ کے سر پہ کوئی ٹیچر آ کے کھڑی ہو جائیں، تو آپ کا کیا ریاکشن ہوتا ہے؟ آپ فوراً سے الرٹ ہو جاتے ہیں اور آپ زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں اور آپ زیادہ توجہ سے پیپر کرتے ہیں. تو یہ جو دھیان ہے، یعنی اس وقت آپ کے کانشیس میں جو دھیان ہے نا، وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا کوئی مجھے آبزرو کر رہا ہے. تو آپ بالکل الرٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی غلط حرکت نہ کریں. تو وہ والا احساس ہے نا، وہ یہ اصل میں کانشیسنیس ہے. تو آخرت کے حوالے سے جب یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہم بہت سے برے کاموں میں یا بہت سے ایسے چھوٹی چھوٹی برائیوں کے اندر انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ تب ہوتا ہے جب ہمارے اندر سے آخرت کی یاد یا قبر کی یاد بھولنا شروع ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، وہ نظروں سے اوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بار بار آخرت کا احساس تازہ ہوتا رہے، اور بار بار ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے دنیا کو بڑا غم نہ بنائیے گا. دنیا سے کی محبت سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے، اور یعنی دنیا کو برتنا بھی ہے، لیکن دنیا کی محبت اتنی حاوی نہ ہو کہ وہ آخرت کی یاد نظروں سے اوجھل ہو. دنیا میں رہنا ہے، اس کو اچھی طرح برتنا ہے، اس کو اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس سے محظوظ بھی ہونا ہے، اس سے لطف بھی اٹھانا ہے، جائز خواہشات کو پورا بھی کرنا ہے. لیکن دنیا اتنی، اس کا گلیمر اتنا حاوی نہ ہو کہ آخرت کی یاد نظروں سے اوجھل ہونے لگے. ایک جگہ پر انجیل کے اندر ایک بیان ہے، اس کا ایک کوٹیشن تھا جو میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی، کہ اس میں لکھا تھا کہ یعنی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس راستے سے داخل مت ہو جو بہت کشادہ ہے اور جس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ تنگی کو پہنچائے گا. اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے اور اس میں داخل ہونے والے بھی کم ہیں، کہ وہی کشادگی کو جانے والا ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے اپنے ان لوگوں میں شامل کیجئے جو تھوڑے لوگ ہیں. تو یعنی عموماً ہوتا ایسا ہے کہ کم لوگ حق کی راہ پر رہتے ہیں اور ہم زیادہ لوگوں کا جھکاؤ برائی کی طرف دیکھتے ہیں. تو اسی طرح وہ رستہ جو برائی کی طرف جا رہا ہے، یہ جس میں بہت گلیمر ہے، جس میں بہت آسائشیں ہیں، وہاں پہ زیادہ لوگ جائیں گے. اور اسی طرح ہمیں حدیث کا بھی ایک مفہوم ہے نا کہ جو جنت ہے وہ مشقت اور تکالیف سے گھیر دی گئی ہے، یعنی اس تک پہنچنے کا رستہ مشکل ہے. اور جو جہنم ہے وہ آسائشوں اور آرام سے جو ہے وہ عبارت ہے، کہ وہ آرام اور سکون ہے اور نفسانی خواہشات ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق دیں جو بے شک جس پر چلنے والے قلیل ہیں، یعنی تھوڑے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف جاتا ہے. آمین یا رب العالمین.